अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं लेक्चर नंबर 4 में अपने सबक का आगाज़ करती हूँ। तो प्रीवियस हमने पढ़ा था डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। तो हमने नज़रिए पाकिस्तान के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग हम करेंगे। पहले मैंने आपको खुलासा बताया था पिछले चैप्टर का, लेकिन रीडिंग करेंगे और खुलासे के अहम पॉइंट मैं आपको बता दिया करूँगी। उससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुलासा अच्छी तरह से करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अब आप अपनी दरसी बुक का पेज नंबर 22 सफ़ा नंबर 22 जो है वो खोलिए। नज़रिए पाकिस्तान निकालिए, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। अब आप हमने इसमें ये देखना है कि नज़रिए पाकिस्तान में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जो है उन्होंने किस बात को उजागर किया, यानी कि उनका मरकज़ी ख्याल क्या है। कि वो यही बताना चाहते हैं कि जब मुसलमानों के दीन पर कोई ज़र्ब पड़ती है तो वो दुश्मन अनासर कौमों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं, यानी उनमें जज्बा हुर्रियत यानी आज़ादी का जज्बा पैदा हो जाता है और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए डट जाते हैं। इसमें डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने क़याम पाकिस्तान का एक मंज़र जो है ना बच्चे, वो बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया कि क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जदोजहद, कोशिशें और उसके असरात का बड़ी गहरी नज़र से उन्होंने मुताला किया। तो अब हम इनके फर्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। उसमें हम नज़रिए पाकिस्तान ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान कहते हैं, उनकी जो राय है, जो कहना चाहते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा, फर्स्ट पैराग्राफ बेटे देखिए, मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, यानी कि मुसलमान जो हैं उन्होंने हमेशा रवादारी, बराबरी, मुसावी के हकूक़ को अपना शेवा बनाया, अपना तरीका बताया, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो दायरा इस्लाम में रहकर अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के ऐन असूलों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। इसलिए लेकिन जब कुफ्र और हाद का गलबा हासिल करना चाहता है, कुफ्र और हाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है, तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। कुफ्र और हाद कहते हैं बेटे दीन से फिर जाना, खुदा ताला को ना मानना, यानी दीन से दूरी। तो जब कुफ्र और हाद यानी दीन से दूरी का गलबा मुसलमानों में आ जाता है या जिस कौम में ये पैदा हो जाता है, तो मुसलमान उसके लिए डट खड़े होते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। बादशाह अकबर की बेजार आरवी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क आफराना तौर तरीके इस कदर मुल्क में राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। यानी बादशाह अकबर बेजार आरवी यानी बहुत ज़्यादा उनको हिंदुओं को बहुत ज़्यादा उनके हक में उनको मुराद देना, और मुल्की सियासत में हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा बादशाह अकबर की वजह से अमल दखल करना शुरू हो गए थे, यानी उसमें दखल अंदाजी करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से काफराना तौर तरीके यानी इस्लाम के तौर तरीक़ों से दूरी इख्तियार हो गई थी। इस कदर राइज हो गए थे, यानी रवाज पा गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में ख़त्म हो गई थी कि मुसलमानों को कोई हकूक़ नहीं हासिल थे। ज़ाहिर बच्चे आपको पता है कि अंग्रेज़ कौम जो थी वो बड़े सग़ीर पाक व हिंद में तजारत की गर्ज से आए थे और यहाँ इस मुल्क के बड़े सग़ीर पाक व हिंद के मालिक बन बैठे थे। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी उठ खड़े हुए थे, यानी उन्होंने मुजद्दिद अल-अफ़सानी बच्चे जो थे वो 1564 से 1624 के नक्शबंदी सिलसिले की एक अहम शख्सियत है। आपने जहांगीर के ज़माना में महज दीन की खातिर कैदो बंद की सख्तियाँ झेली, यानी इन्होंने जहांगीर के ज़माने में बहुत ज़्यादा इनको सख्ती में रखा गया, इनको कैद में रखा गया और इस्लामी कदरों को नए सिरे से इन्होंने फ़रोग़ दिया और नए सिरे से लोगों के ज़हनों में दीन इस्लाम को फ़रोग़ दिया, यानी वो दीन की इशाअत उन्होंने शुरू की, दीन की तबलीग शुरू की। इनके असर से शाहजहां और उसके बाद उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादम बना,
یعنی اس کے بعد دین کو فروغ دینے کے لیے شاہ جہاں اس کا بیٹا جو تھا اورنگزیب، اس نے دین کی خدمت کی، وہ دین کی خاطر آگے بڑھا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، اس کے بعد کیا ہوا کہ اورنگزیب کے جو بیٹے تھے ان میں آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ باہمی نفاق کہتے ہیں آپس کی چپکش یا آپس کی نا اتفاقی، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت میں زوال شروع ہو گیا، یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیادیں جو تھیں وہ کھوکھلی ہو گئیں۔ پھر مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا اور اس کے خلاف، یعنی مرہٹے بھی قوم ہے اور ہندو جو ہے وہ تو ظاہر ہے بیٹے آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہندو جو ہیں، جبکہ ہمارا رہن سہن طور طریقہ ہر چیز ہندوؤں سے الگ ہے، کیونکہ جس طرح کی ہم کہتے ہیں کہ وہ گائے کو پوجا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ گائے ایک مفید جانور ہے، تو اس لحاظ سے رہن سہن طور طریقے رسم و رواج سب مختلف ہیں، اور اس لیے پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان کا اصول جو ہے، پاکستان کا جو مقصد ہے وہ ضروری تھا۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان جو ہے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور پاکستان اسلام کے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونا، یکجا کرنا کسی صورت ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، ملک میں انتشار پھیل گیا۔ وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انگریز ہندوستان میں آئے تھے تجارت کی غرض سے، تو یہاں پہ انہوں نے اپنے اس ملک کے مالک بن بیٹھے، اور پھر ملک میں انتشار پھیل گیا، یعنی افراتفری پھیل گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری کی رہیں، یعنی ایسے حالات میں بھی پھر مسلمانوں کے جو رہنما تھے، لیڈر تھے، انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ پھر اس سلسلے میں چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان، بیٹے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ میسور کے سلطان حیدر علی تھے اور ان کے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان تھا، انہوں نے پھر ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے یا الگ وطن کے لیے انہوں نے وہ کوشاں رہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف بیٹے دیکھیے آپ، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں بچے، یہ بھی 1703 اور 1763 میں عالم دین تھے اور مصلح تھے، یعنی اصلاح کرنے والوں میں تھے۔ ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرت کی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک چلائی، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اخلاقی لحاظ سے، معاشرت کی لحاظ سے، یعنی ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب عین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ پھر ان کے پوتے تھے شاہ ولی اللہ، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، شاہ ولی اللہ ان کے پوتے کون تھے؟ انہوں نے اپنے مرشد کہتے ہیں پیر و مرشد چاہنے والے سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی کہ جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بچے۔ سید احمد بریلوی کے ساتھ کون تھا، اور انہوں نے اسلامی اصولوں کو دوبارہ نئے سرے سے اثر نو تعمیر کرنے کے لیے کیا کوششیں کی، اور 1831 میں اپنی جانوں کو انہوں نے نذرانہ پیش کر دیا۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں، یعنی کہ انہوں نے جانوں کا نذرانہ تو پیش کیا، لیکن رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں جو جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، یعنی ہمت بڑھا دی ان کی۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ آگے یہی تاریخ جو ہے وہ چلتی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی، ناکام جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، یعنی دین کا جذبہ حاوی تھا، ایک دین کے نام پر ایک خطہ، ایک ٹکڑا حاصل کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں وہ ڈٹ گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، یعنی انگریز جو تھے وہ برصغیر پاک و ہند میں، مستحکم کا مطلب ہوتا ہے
مضبوط ہونا یعنی اپنے قدم جما چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر کیا ہوا جی، اسی زمانے میں سر سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، غنیمت بہتر، ٹھیک ہے جی، مفاہمت کہتے ہیں صلح کو، یعنی ان کے زیادہ قریب ہونا، اور مسلمانوں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی جائے، ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیٹے اب آپ پیج نمبر 23 پہ دیکھیے گا، یعنی بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے نا، یہ چاہتے تھے کہ یہ انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انگریزوں کے قریب ہوا جائے، کیونکہ اس سے ان کے چال ڈھال کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی اندازہ ہوگا قوم کی، کیونکہ وہ قوم کی اخلاقی تہذیبی، قوم کو اخلاقی لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ان کی اصلاح چاہتے تھے، ان کی بہتری چاہتے تھے، ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ احساس کمتری کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے کم تر ہونا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا۔ پھر 1885 میں 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، اور ظاہر یہ کیا، بچے اس وقت کوئی جماعت نہیں تھی، سب سے پہلی جماعت جو قائم ہوئی تھی وہ کانگریس تھی، جو بنی تھی، یہ دراصل ہندوؤں کی جماعت تھی، اور یہ ظاہر کروانا چاہتے تھے کہ یہ جو ہندوؤں کی جماعت ہے کانگریس، یہ سب کے حقوق کا خیال رکھے گی، ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، یعنی کہ اس جماعت میں زیادہ تر جو بات منوائی گئی تھی وہ صرف ہندوؤں کی بات تھی، یعنی ہندوؤں کے حقوق و تحفظ کا خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، اور سرکاری ملازمتوں میں بھی قابض ہو گئے، یعنی کہ اگر بہت مسلمان کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا نا، تو بچے اس کو اچھے عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا تھا، وہ کلرک وغیرہ کی نوکری، چوکیدار کی نوکری وغیرہ دی جاتی تھی۔ تو پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو مشترکہ زبان تھی اردو، یہ بھی یاد کیجیے گا کہ مشترکہ زبان کون سی تھی؟ اردو تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے ہندی کو قائم کر دیا، ہندی قائم کرنا چاہتے تھے۔ پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور اس کی سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ اب سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ کانگریس جو ہے یہ تو اس میں صرف ہندوؤں کا مفاد ہے، یہ جو جماعت ہے، اور اس سے مسلمانوں کو الگ کیا جائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ان کے دوست تھے مولانا محمد قاسم دیوبندی، ان سے مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ یہ بھی آپ ذہن نشین کیجیے گا کہ مولانا محمد قاسم تھے دیوبندی، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق کہتے ہیں دوست کو، نواب وقار الملک نے 1906 میں ہندو مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ تو بیٹا جی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسلم لیگ کی بنیاد، جو مسلمانوں کی جماعت تھی نا، یہ نواب وقار الملک جو تھے انہوں نے 1906 میں ڈالی تھی۔ کل ہند مسلم، جتنے ہندوستان میں جتنے مسلمان تھے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے حقوق و تحفظ کے لیے یہ الگ ایک تنظیم تھی، جماعت تھی۔ اب یہ تنظیم ڈھاکہ میں ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ اب یہ بھی آپ ذہن نشین کیجیے گا، یہ تنظیم کہاں ہوئی تھی؟ ڈھاکہ میں ہوئی تھی، اور ہندوؤں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے، یعنی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھی؟ پارٹیشن غلط ہو گئی، مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، یعنی اکثریت میں تھے بنگال اور آسام میں، اس کو ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا تھا، یہ بھی ذہن نشین کیجیے گا، 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کیا گیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے بچے۔
پھر اب یہ تحریکیں جو ہے نا آگے چلتی گئیں پاکستان کے حصول کے لیے. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تھی نا. اب یہ بیٹے پہلی جو جنگ عظیم تھی نا، یہ جنگ عظیم اول جو تھی یہ بیٹے جی 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1919 میں ختم ہو گئی تھی، جس میں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جس میں انگریز کا مقابلہ جو تھا وہ جرمنی سے ہوا تھا. اس کا انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو اعجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، ٹھیک ہے، مالی طور پر اور میڈیکلی ان کی مدد کرتے رہے، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا. یعنی انگریزوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے وہ دشمن ہو گئے، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی نا تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن انہوں نے بیٹا جی ایسا نہیں کیا تھا، یہ محض انگریزوں کا ایک فریب تھا، یہ وعدہ محض کیا ہوا تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا. چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی نا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے کیا کیا تھا، ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب ترکی کی سلطنت بچے وہ وسیع سلطنت جو تھی نا، اس سے مراد خلافت عثمانیہ ہے، ٹھیک ہے، ترکی کی سلطنت سے مراد خلافت عثمانیہ ہے. اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. انہوں نے پھر کیا کیا، خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی تھے مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں پھر انہوں نے تحریک خلافت شروع کر دی. یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ کون تھے. خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر تھے اور ان کے بڑے بھائی تھے شوکت علی کی رہنمائی میں ایک تحریک کا آغاز دوبارہ شروع کر دیا. اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی ذہن نشین کیجئے کہ ہندوؤں نے کون سی تحریک شروع کر دی تھی، شدی کی تحریک شروع کر دی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع ہوئی. دونوں تحریکیں، آپ ایک شدی کی تحریک تو ہندوؤں نے شروع کی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک شروع کی گئی تھی وہ سنگٹن کی تھی، شروع ہوئی. پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع ہوئی تھی، پاک اسٹڈی میں آپ نے نہرو رپورٹ کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی. یعنی کہ نہرو رپورٹ میں اس بات کو مانا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن، ایک الگ ریاست کا اصول ضروری ہے جہاں کہ وہ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے عین اصولوں کے مطابق گزار سکیں، بالکل نظر انداز کر دیا. پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا. انہیں یقین ہو گیا چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، یعنی ان کا دین، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے جو کہ غیر مسلموں سے بالکل مختلف تھے نا. لیکن بیٹے نظریہ پاکستان جب آپ پاک اسٹڈی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نظریہ پاکستان جو ہے دو قومی نظریہ کیوں پیش کیا گیا. یہی وجہ تھی نا بچے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، کیونکہ دین اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے بچے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعامل نہیں ہو سکتا تھا. چنانچہ پھر کیا ہوا 1930 میں، یہ بھی پھر آپ کا ایک ذہن نشین کیجیے، آپ کا ایک پاک اسٹڈی کا کوشچن آ گیا. 1930 کا خطبہ اہل آباد آ جاتا ہے علامہ اقبال کا کہ مسلم لیگ کے اہل آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کر دی تھی. یہ رائے انہوں نے دے دی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کو تخیل پاکستان کا تخیل، خیال، تصور انہوں نے پیش کیا. 4 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کر لیا. یہ بیٹے ذہن نشین کیجیے گا کہ کتنے سال کے بعد، مسلم لیگ کی قیام کے بعد 4 ایئرس کے بعد، 4 سال کے بعد اس کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا.
انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی جامہ سے مراد یہ ہوتا ہے بچے کسی بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو ہماری ریڈنگ ہو گئی. پھر نیکسٹ لیکچر میں ریڈنگ ہم سٹارٹ کریں گے. تو اوکے بچے، اب یہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اس میں جتنے ایم سی کیوز ہیں، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ اس چیپٹر کی آپ نے دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے، ورڈ میننگ اور جتنے اس میں ایم سی کیوز یا شارٹ کوشچن کے لحاظ سے اس چیپٹر کو پیج نمبر 22 23 کو یاد کر لینا ہے. تھینک یو.